बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब औ क़ाल अल उश्ब सुनन अबी दाऊद। सबसे पहले अपने इस चैनल पर जिसका नाम कुरान तालीम और अदब है, मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो बहुत ही खास टॉपिक है जिसको हम बहुत आम समझते हैं, और ये जो टॉपिक होगा वो हसद के बारे में होगा। हसद, बग़्ज़, कीना जो इंसान के अंदर आता है उसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें क्या हिदायत की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कौल है। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने और उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ों का करने का हुक्म दिया है और कुछ चीज़ों को करने से रोका है। जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया गया है वो फराइज में दाखिल होते हैं, और जिन चीज़ों से रोका गया है वो हराम चीज़ों में आते हैं। जैसे हम जानते हैं कि नमाज, रोज़ा वगैरह जो होते हैं ये अहकामात हैं और इन पर अमल करते भी हैं और करना भी चाहिए। और जो रोका गया है जिन चीज़ों से वो हराम है, जैसे हम जानते हैं कि शराब है, शराब पीना हराम है, सुअर का गोश्त खाना हराम है, जिना करना हराम है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने जो मना फरमाया है वो चीज़ें सिर्फ खाने पीने से या इबादत से ही ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, बल्कि ज़िंदगी के हर मामलात में ये शामिल होते हैं। जैसे अखलाक है, मामलात हैं, और ज़िंदगी के दूसरे दायरों में भी ये सारी चीज़ें आती हैं, हलाल और हराम की, और जिनको अमूमन क्या है इंसान ध्यान नहीं देता और उसमें फ़िक्र करने की हम कोशिश नहीं करते। बेशुमार अमाल और अफ़ाल ऐसे हैं जिनको खराबी की जड़ कहा गया है, जैसे कि कुरान में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से वाज़ेह होता है कि हसद जो है ये बहुत ही क्या है, बुराइयों की जड़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब, कि अपने आप को हसद से बचाओ, इसलिए कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। यानी नेकियों को हमारे, देखिए अब दूसरी जगह, एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने इस बात से मना किया सबसे पहले कि एक दूसरे की टोह में ना रहो, यानी वला तहास, अल्लाह ताला ने कहा कि वला तजस्सुस, तजस्सुस ना करो, क्योंकि जब हम तजस्सुस करते हैं, जासूसी करने लगते हैं, तो ये सबसे पहला अमल शुरू होता है। उसके बाद दिल में हसद पैदा होता है वह सारी बातों को जानने के बाद। इसीलिए अल्लाह ताला ने मना किया है कि वला तहासदु, एक दूसरे के साथ तुम हसद ना करो, क्योंकि हसद आदमी के दिल के लिए और उसके नेक अमाल के लिए और उसकी इबादत के लिए क्या है, बड़े अच्छे अच्छे काम जो इंसान करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, पूरे अपने सारे चीजें जो अच्छे अच्छे अमाल वो करता है वो सारे चीजों को जाय कर देता है। और इसकी सबसे बड़ी जो जड़ होती है वो है किब्र, बड़ाई। जो अपने आप को इंसान बड़ाई जताना चाहता है, अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, तो तभी जाकर ये इसके अंदर बुराई पैदा होती है। और उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है किब्र के बाद वो हसद है, और उसके बाद इस किस्म की सारी चीजें जो ऐसी बीमारियां जो बयान होती हैं। और फिर एक हदीस में आता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे अंदर उन बुराइयों को जाहिर होता हुआ देखता हूँ जो बुराइयां पिछली कौमें की थी, और वो ये है कि हसद, एक दूसरे से दुश्मनी पालना और किब्र करना। और फिर फरमाया कि दुश्मनी, कीना हसद ही का नतीजा है। और हसद क्या है, ये इस तरह का काम करता है, जो वस्तरा कहते हैं बाल मुंडवाने के लिए, तो ये इस तरह का काम करता है। ये बाल नहीं मोड़ता बल्कि ये इंसान के पूरे दीन को मोड़ देता है। यानी हसद जो होता है इस तरीके से इंसान के दीन को मोड़ देता है। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी भेड़ों के गले में इन दो भेड़ियों से ज्यादा कोई खतरनाक भेड़िया नहीं है जो इसको छोड़ दिया जाए तो उनको तबाह और बर्बाद कर देती है। एक भेड़िया माल की हिर्स है और दूसरा हसद है। यानी जब माल की हिर्स इंसान के अंदर आती है तो फिर वो बुराइयां पैदा होने लगती हैं कि इंसान क्या है, इससे ये दो चीजों से ताल्लुकात बिगड़ने लगते हैं। लोगों के दरमियान फितना, फसाद, और फिर खून बहा देते हैं, माल खा लेते हैं, एक दूसरे का माल हड़प जाते हैं, और फिर एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं करते, और एक दूसरे को गाली देने पर गाली देते हैं और उकसाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें बताया कि इंसान की बेहतरी की बुनियाद किन चीजों में है, खराबी किन चीजों में है, और किस तरह हम इस्लाह कर सकते हैं। अब आप देखिए कि किब्र किस तरीके से सबसे पहले आता है। आदम अलैहिस्सलाम का आप वाकया ले लीजिए कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो शैतान जो था, हालांकि उसके बारे में आता है कि उससे ज्यादा इबादत गुजार कोई और नहीं था,
لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، تو شیطان نے صرف اپنے کبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا. اس کو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، تو میں کیا مٹی کو سجدہ کروں؟ تو صرف اسی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اپنی بڑائی کی وجہ سے، اور وہ مردود ہو گیا. اور پھر اس نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کیا کہ میں اللہ کے بندوں کے گھات میں رہوں گا، ان کو دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے ہر جگہ سے ان کی ٹوہ میں رہوں گا، اور میں ان کو کیا ہے بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا، اور ان کو اس راستے سے ہٹاؤں گا، اور ان کو جہنم میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور ان کو جہنم میں وہ چلیں گے. یہ جو حسد ہوتی ہے اس کی بنیادی چیز یہ جو ہوتی ہے برائیوں کی، یہ حسد ہوتی ہے جو سارے اعمال کو، سارے اخلاقی برائیوں کو، اور انسان کے جو تعلقات ہوتے ہیں، اپنے کردار ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو وہ کیا ہے پھر ختم کر دیتی ہے. قرآن میں اور حدیث میں کئی جگہوں پر حسد سے بہت ہی شدت سے، بہت سختی سے منع کیا گیا ہے، جیسے اس کے نقصانات بھی بیان کیے گئے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حسد کی حقیقت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. حسد یہ ہے کہ ایک بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف کئی ارشادات ہمیں سے ملتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد یہ ہے کہ اگر کسی اور بھائی کو کوئی نعمت حاصل ہو، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہو، اور پھر وہ آدمی کو وہ چیز دیکھ کر بری لگے اور وہ چاہے کہ یہ جو نعمت ہے اس سے وہ نعمت چھن جائے، تو یہ جو کہلاتا ہے وہ حسد ہے. یعنی سامنے والے کی نعمت پر وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ اس سے چھن جانے کا جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ چھن جانے کا جو خیال ہے، اس کا یہ ختم ہونے کا خیال، یہ حسد کہلاتا ہے. اور صرف برے لوگ، اور پھر دل میں اگر سمجھے کہ کوئی خالی دل میں برائی آ جائے، اور پھر دل میں کیا ہے برائی ہوتے ہوئے کیا ہے انسان کیا ہے کبھی کبھی دل پہ قابو نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اگر دل میں کوئی برائی آ جائے تو اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں پکڑیں گے نہیں. لیکن جب ہم اس کو عمل میں لائیں گے اور اس کے جو جذبات ہوں گے، نفرت، غصہ، اور پھر حسد کا جو جذبہ آتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے بہت بری چیز ہو جاتی ہے. اور برائی کی آگ میں جل کر انسان چاہتا ہے کہ اس سے وہ چھن جائے، اور پھر وہ دشمنی پالنے لگتا ہے، اور پھر برائیوں کے ایسے راستے وہ اختیار کرنے لگتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی سے کہا کہ اگر تم سے ہو سکے تو تم صبح اس طرح کرو اور شام اس طرح کرو کہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی غش نہ رہے اور کوئی دھوکہ نہ ہو، تو تم اس کے خلاف سوچ نہ رہے ہو، یا پھر اس کے خلاف تم کوئی تدبیر نہیں کر رہے ہو. اس ایسا کرو گے تو اس لیے کہ یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کی پیروی کی اس نے دراصل مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے میں محبت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب تم رات میں سوئے تو تمہاری صبح اور شام ایسا ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں بغض، کینہ، حسد، کوئی گندا پلان، یا پھر ان کو تباہ اور برباد کرنے کا، ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی خیال نہ ہو. اور انسانی تعلقات کے دیکھیے جو بگاڑ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے کی وجہ سے اور حسد اور تکبر کی وجہ سے کیا یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے درمیان خرابی پیدا کرنا فساد ہے، اور جو تعلقات کی خرابی اور بگاڑ جو ہوتا ہے، اور جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب جو ہم کرتے ہیں ان کا صفایا بھی کر دیتی ہے. اور ایک بات یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی اب ایک سمجھے کہ یہ تو حسد تھا کہ سامنے والے کی نعمت دیکھ کے اس کو جلن پیدا ہو اور وہ چھن جانے کا خیال آئے، لیکن ایک بار یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان دیکھ کر رشک کرتا ہے، یعنی ارے کاش اس کے پاس یہ نعمت ہے تو مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، مجھے بھی یہ نعمت مل جائے. تو جب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے تو یہ کیا ہے برا نہیں ہے، اسے رشک کہتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سوائے دو آدمیوں کے کسی کے لیے بھی حسد کیا ہے جائز نہیں ہے. ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور پھر وہ کیا ہے سامنے والا اسے دیکھ کر یہ خواہش کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال دے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسی طرح خرچ کروں. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ایسا پسندیدہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ان کو عطا کیا، اور پھر اس کو دیکھ کر اس کو رشک ہوتا ہے کہ کاش میں بھی اس طریقے سے بن جاؤں اور میں بھی اسی طریقے سے دین کا کام کروں، یا پھر میں اسی طریقے عبادت گزار بن جاؤں. تو یہ جو خیال آتا ہے تو اس وقت یہ کیا ہے حسد، یعنی یہ جو رشک ہوتا ہے یہ جائز ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہے سامنے والے کو نقصان پہنچانے کا کوئی یہاں پر ارادہ نہیں ہوتا.
ہوتا. یہاں پر صرف یہ ہوتا ہے کہ اس جیسا میں بھی بن جاؤں, اس جیسی عبادت میں بھی کروں. تو نیکیوں کے بارے میں ہمیں کیا ہے, حسد کرنا چاہیے, جو کہ رشک کہلاتا ہے. اور اس کے کہ اگر یہ عبادت گزار ہے تو میں اس سے زیادہ عبادت کروں, یہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہے تو میں بھی زیادہ نمازیں پڑھوں, یہ روزہ رکھتا ہے تو میں بھی روزے رکھوں. اس طریقے سے جب ہمارے اندر آئے گا تو ہمارے اعمال اچھے ہوتے جائیں گے. اور پھر یہ کہ دیکھیں دنیا کی کچھ چیزوں کے بارے میں, جیسے اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً کیا ہے, مال کی محبت, عورت کی محبت, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں. اور یہ فطری طور پہ اگر دل میں یہ خیال آتا ہے تو اس میں کوئی گناہ یا برائی نہیں ہوتی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں فرمایا, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ, لوگوں کے لیے مرغوبات نفس, عورتیں, اولاد, سونے چاندی کے ڈھیر, چیدہ گھوڑے, مویشی اور زراعتی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر بیان کر دیا ہے اس آیت میں کہ یہ ساری چیزیں انسان کو مرغوب کرتی ہیں, ان کی طرف لے جاتی ہیں. خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اس طریقے کی بیوی ملے, خواہش ہوتی ہے کہ مجھ سے بچے اچھے ملے, یا پھر میرے پاس لڑکے ہوں, یا پھر میرے پاس ایسے گھوڑے ہوں, میرے پاس ایسے زمین جائیداد ہو. تو بہرحال یہ جو خیال آنا اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھا ہے, اس میں کوئی مواخذہ نہیں. لیکن دوسروں کی نعمت کے چھن جانا یہ بہت بڑی بری چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے جو کبر کے بارے میں نے کہا, اور دوسرا جو ہے حسد کا ایک سبب, جو دنیا کی جو حسد کا جو سبب ہوتا ہے وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے. جیسے کہ کئی چیزوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ساری خرابیوں کی جڑ حرص ہوتی ہے, کہ انسان کو ایک ملتا ہے پھر اس کے بعد اور کی خواہش ہوتی ہے, اور جب اور ملتا ہے تو اس سے زیادہ کی خواہش ہوتی ہے. حدیث میں ان دونوں چیزوں کو جمع کیا گیا, کبر اور حسد کو. جہاں پر مال کی محبت ہے وہاں پر حرص بھی ہوگی, اور اس کے ساتھ حسد ہوگا, تو یہ بھی کیا ہے, نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسد کے ساتھ جو برائی کو جمع کیا وہ یہ کہ آدمی ایک دوسرے کی ٹو میں رہنا, کہ یعنی کسی کی برائیوں کو تلاشنا, یہ دیکھنا کہ اس سے یہ غلطی ہو جائے تو میں پکڑوں اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں اور اس کی بے عزتی کر دوں. تو یہ جو ٹو میں رہتا ہے دوسرے کو گرانے کے لیے, تو اور اس کے مال, اب کسی مال کی وجہ سے ہو سکتا ہے, عہدے کی وجہ سے ہو سکتا ہے, عزت کی وجہ سے ہوتا ہے, یا پھر شہرت کی وجہ سے, یا اچھے خاندان کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ تلاش کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا برائیاں نکلیں گی, یا پھر کوئی ایسی تجسس میں رہتا ہے کہ کوئی اور بتا دے اس کی برائیاں, تو میں بھی اس کی برائیوں کو کیا ہے محفل میں لے جا کر ذکر کروں اور اس کو کیا ہے ٹوہ میں رہوں. اور پھر کہا کہ تجسس میں نہیں پڑھنا ہے, فرمایا برائیوں کی ٹوہ میں مت لگو اور ان کو بیان نہ کرو. اور جو غیبت ہوتی ہے اس کا دوسرا جو مین سبب ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے, حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. جب غیبت کرنے لگتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کو دوسرے کی نظر سے گرانا چاہتا ہے, اسی لیے وہ غیبت کرتا ہے. تو غیبت کو اسی لیے سود اور زنا سے بھی زیادہ سخت کہا گیا ہے, کیونکہ سود اور زنا تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کے بارے میں جو غیبت جو کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر اسے کہا گیا ہے. یعنی غیبت جو ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری, تو غیبت سے بھی کیا ہے, یہ بھی سب سے بڑی حسد کی جڑ ہوتی ہے. اور غیبت جیسا بڑا جرم بھی حسد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اور یہ اس کے نقصانات پہنچتے رہتے ہیں. اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنے زیادہ ایک دوسرے کی غیبتیں, چغلیاں کرنے کی وجہ سے کتنے رشتے, کتنے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اور جو کیا ہے گفتگو میں انسان اس کا مذاق اڑاتا ہے, گالی دیتا ہے, اور پھر ایسا برتاؤ کرتا ہے جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے, اور پھر حسد کی آگ کیا ہے اس میں ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے. لیکن اللہ کے سامنے جب مظلوم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعوے کریں گے تو قیامت کے دن اب کیا ہے, انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی اس کے اعمال اور اس کی نیکیوں کے سوا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ جو ظالم جو ظلم کرتا تھا دنیا میں, اس کو لے کر مظلوم کو اس کی ساری نیکیاں جو ہیں مظلوم کو دے دیں گے اللہ تعالیٰ. اور پھر جب سمجھے نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گے تو جو مظلوم کے جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ ظالم پر ڈال دے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ, مگر آخرت میں کوئی انسان نہیں چھوٹنے والا جو یہ طریقے کے کام کرتے ہیں. تو حاسدوں کا یہ حشر ہوگا کہ وہ آخرکار ان کے نیکیاں اور ان کے برائیاں بھی ختم ہو گیا اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اور پھر حسد سے کینہ اور دشمنی پیدا ہوتی ہے, اور یہ کیا ہے پورے دین کو منڈوا کر انسان کو صاف کر دیتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی کسی سے حسد کرتا ہے تو آدمی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا وہ کیا ہے دشمن ہو جاتا ہے. جیسے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے,
تو یہ جو دنیا میں اسے مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے دینے کی وجہ سے ہے. تو جب انسان حسد کرتا ہے تو دراصل اللہ کی تقسیم پر اس کی ناراضگی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی شخص کیا ہے، بندے سے ناراض ہوتا ہے. اور پھر وہ اب آپ دیکھیے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو. تو اگر یہ بندوں سے حسد کرتا ہے مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ناراض ہے. تو اسی لیے کیا ہے، حسد سے بچنا چاہیے. اب میں یہاں پر بتاؤں گی کہ حسد سے ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں. دیکھیے انسان کے دل میں کیا ہے، جو بے اطمینانی ہوتی ہے، جو ڈپریشن ہوتا ہے، جو نفسیاتی طور پر کڑن جو ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ سب اس کے سامنے والے کو دیکھ دیکھ کر جو کڑتا ہے، جلتا ہے، یہ چیزیں حسد میں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں دل سے ان کے لیے کیا ہے، پہلے تو اپنے دل سے وہ برائیوں کو نکالتے رہنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جب ان کے قریب بار بار جائیں، ان سے باتیں کریں، ان کے سامنے ان کی تعریف کریں، تاکہ ہمارے دل کا جو بوجھ ہے وہ ہم ہلکا کر سکیں. اور پھر محفل میں بیٹھے ہیں تو ہم کیا کریں کہ اس کی تعریف کریں، سامنے میں دل نہ بھی چاہتے ہوئے اس کی تعریف کریں، کیونکہ وہ ہمارے دل کو صاف کرنے کے لیے بہتر ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے اچھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تحفے دو اور تحفے لو. اس سے کیا ہے، محبت بڑھتی ہے. اور جو بغض، کینہ، حسد جو آتا رہتا ہے یہ دھلتا ہے اور صاف ہو جاتا رہتا ہے، اور انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو ایسا ہے کہ اگر ہمارے پاس، اب آپ دیکھیں کسی سے حسد ہوتا ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس سے دور دور چلے جاتے ہیں، اس سے ملنے سے گریز کرتے ہیں. جبکہ ہونا یہ کیا چاہیے تھا کہ جب ہمارے دل میں کوئی خرابی، کوئی بغض، کوئی حسد آتا ہے تو ہمیں اس سے بار بار ملنا ہے، تاکہ ہمارے اندر کی جو برائی ہے وہ نکل جائے. ورنہ ہوگا یہ کہ ہماری جو نیکیاں ہوں گی وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس حسد کی آگ میں، اور سامنے والے کو نیکیاں دی جائیں گی اور پھر ہمارے حصے میں خالی جھولی ہو جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو، وَهْدِ قَلْبِي وَاسْلُلْ سَقِيمَةَ صَدْرِي، کہ میرے دل کو ہدایت فرما اور میرے سینے کی کھوٹ اور کینہ اور حسد کو نکال دے. تو یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھتے رہنا ہے، اور حفظ و امان میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں رہنا ہے. کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، میں لاسٹ میں آپ کو یہ میسج کے طور پر یہ حدیث پڑھوں گی کہ بدگمانی سے بچتے رہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ بدگمانی کیا ہے، اکثر جھوٹی ہوتی ہے، اور لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، اور آپس میں حسد نہ کرو، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. تو اسی میسج کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. امید ہے کہ حسد سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوشش کریں کہ اپنے دل کو ہمیشہ صاف پاک رکھیں. خیالات آتے ہیں، شیطانی وسوسے آتے ہیں، انہیں نکالیں اور پھینک دیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، دلوں میں محبت پیدا فرما، اور پھر ہم کو بھائی بھائی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. آپ ضرور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس بیماری سے، اس برائی سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین اجر دے. آمین.